जी हमजा नसरीर। अस्सलामुअलैकुम क्या रखा। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाअ कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून। इन्नल्लाहा यअलमु मा यदऊन मिन दूनिही मिन शै व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व तिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास व मा यअकिलुहा इल्लल आलिमून। खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द बिल हक़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतल लिल मुमिनीन। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। तुम जर्मनी से रहते हो? हाँ, पिछले दिनों मुझे मिल के गए हो। जर्मनी से आए? दोबारा क्लास के साथ आ गए हो? अच्छा, बड़े होशियार हो। चलो जी, तर्जुमा किसने करना है? अम्मार अहमद। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। बड़ा लंबा कद है, ऊंचा कर लो। जी कितने फुट के हो? 6 फुट के? जी, ये पक्का नहीं पता, मुझे लगता है 180 के करीब। हैं? 180 के करीब। 180 जी, उसे करीब। सेंटीमीटर?
नहीं 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर। जी 80 सेंटीमीटर 1 मीटर का मतलब हो गया 3 फुट 1 इंच, और 80 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 3 फुट। हाँ तो 6 फुट तो हो गए, है ना? 6 फुट ही हो गया, 6 फुट से ऊपर ही हो गया। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत की गई आयत का उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर और दोस्त बनाए मकड़ी की तरह है। उसने भी एक घर बनाया और तमाम घरों में से यकीनन मकड़ी ही का घर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। काश वो ये जानते। यकीनन अल्लाह हर उस चीज़ को जानता है जिससे वो उसके सिवा पुकारते हैं, और वो कामिल क़ल्ब वाला और हिकमत वाला है। और ये तमसीलात हैं जो हम लोगों के सामने बयान करते हैं, लेकिन इल्म वालों के सिवा उनको कोई नहीं समझता। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है। यकीनन इसमें मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा निशान है। तू किताब में से जो तेरी तरफ वही किया जाता है पढ़कर सुना, और नमाज को कायम कर। यकीनन नमाज बेहयाई और हर नापसंदीदा बात से रोकती है। और अल्लाह का ज़िक्र यकीनन सब ज़िक्रों से बड़ा है, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। ठहरो, कितने साल के हो? 14। 14 के? जी और कौन है 14 साल का? तुम खड़े हो, तुम खड़े हो। और कौन है 14 का? तुम खड़े हो। अच्छा, अच्छे खाते हैं सारों के। तुम्हारा तो कद लंबा ही लग रहा है। अच्छा, तुम इधर आओ, उसके साथ जाके खड़े हो। क्या खाते पीते नहीं हो? हैं? क्यों? खाया पिया करो ना। जूस पीने का बड़ा शौक है जर्मनों को, तुम्हें जूस नहीं पीते? जूस पिया करो, भी अच्छा होता है। ठीक। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 8 में। और तुम? 9वीं में। 9वीं में? जी क्यों, तुम्हारा कद देख कर 9वीं में डाल दिया तुम्हें? नहीं नहीं, बैठ जाओ। हैं? तुम बैठ जाओ। कद की वजह से नहीं। हाँ, होशियार हो जी होशियार हूँ। आप? गिमनाजियम में हो? जी गिम्नाजियम में। और ये मेरे याद में। तुम गिमनाजियम में जाओ ना। वक्फे नौ कौन कौन दोनों में से कौन है? कोई भी नहीं? तुम हो? हाँ जी। अच्छा, तुम्हें तो गिमनाजियम में आना चाहिए। इसको पीछे छोड़ो, इसको 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 तुम्हारे से पीछे होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, इधर आ जाओ। जाओ तुम बैठ जाओ। वक्फे नौ को बाकियों से होशियार होना चाहिए। ठीक है? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मेरा ख्याल अगली दफ़ा मिलूंगा तो तुम गिमनाजियम में हो गए इंशाल्लाह, है ना? चलो, हदीस तंजील अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پا لی۔ اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا۔ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔
اسی طرح اس کے باقی اعمال کا معائنہ ہوگا اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اچھا، تو سمجھ بھی آتی ہے تم لوگ، صرف سن لیتے ہو؟ تم بتاؤ مرتضیٰ، کیا سمجھ آئی؟ کیا کہا اس نے؟ مائکرو فون لو اپنے ہاتھ میں۔ نے کہا ہے کہ میری بات سن لو۔ جی بس، اور کوئی بات نہیں کی؟ ہیں اتنے بیچارے نے 5 منٹ کھڑے ہو کے تقریر کی، ٹانگیں اپنی تھکائیں۔ اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اعمال میں بتاؤں؟ تو نہیں بتانا، اور کس نے بتانا ہے؟ جو کام ہم کرتے ہیں۔ پھر اس نے کیا کہا ہے؟ جائزہ لو۔ اعمال کا جائزہ لو کیا مطلب؟ کہ جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہم کو سزا ملے گی، اور جب اچھے کام کرتے ہیں ہم کو پھر کیا؟ اعمال کا معائنہ ہوگا اور جائزہ لیا جائے گا، اس لیے تم خود ہی جائزہ لے لو تو زیادہ بہتر ہے، نہیں؟ جو روز دیکھو اچھے کام کس طرح کرنے ہیں، اچھے کام دن میں اپنا جائزہ لیا کرو رات کو، کون سے اچھے کام کیے ہیں، کون سے برے کام کیے ہیں۔ اگر اچھے کاموں کی لسٹ زیادہ لمبی ہے تو اس کا مطلب بہتر ہے، اگر برے کاموں کی لسٹ زیادہ لمبی ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ غلطیاں کتنی دفعہ لڑائی کی، کتنی دفعہ فضول باتیں کی، کتنی دفعہ ماں باپ کی کہنا نہیں مانا، چھوٹے بچے خاص طور پہ۔ تو یہ جائزہ ہے۔ ہاں، باقی جو بڑے ہو گئے ہیں ان کے اوپر نوافل اور فرض کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ نفل نے صرف یہی نہیں ہے کہ نفل نماز کے نفل پڑھ لینے ہیں، ہر نیکی جو تم فرض نیکی سے زائد کرتے ہو وہ تمہارے لیے نفل بن جاتی ہے۔ نمازیں 5 فرض ہیں نا، 5 نمازیں فرض پڑھنے کے بعد اگر نفل پڑھتے ہو تو وہ نفل ہے۔ جن کو تم لوگوں کو بھی چندہ فرض نہیں ہوا، جب چندے فرض ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو زائد چندے دیتے ہیں، چیریٹی میں دیتے ہیں، وہ نفل ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ پھر لوگوں بچوں کی جو تمہارے ساتھ پڑھنے والے ہیں، اگر تم پڑھائی میں ان کی مدد کر دیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے نفل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو سمجھا دیتے ہو کوئی اچھی بات، وہ بھی تمہاری نیکی ہے، نفل ہو گئے۔ ٹھیک، چلو پھر لطف احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے، اور اس کا نام دعا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنے کرے گا وہ اسی ذریعے سے کرے گا، بس اس کے واسطے پاک ہونا شرط ہے۔ جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے۔ اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے۔ نماز بھی گناہوں اور سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ نماز کی یہ صفت ہیں کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے، سو تم ویسی نماز کی تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسے بنانے کی کوشش کرو۔ نماز نعمتوں کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعے سے آتے ہیں، سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد 3 صفحہ 210 تا 211۔ یہ اردو میں پڑھ رہے ہو کہ جرمن میں اردو لکھی ہوئی ہے؟ جرمن لکھی ہوئی ہے۔ رومن اردو۔
हाँ जी। चलो बैठो। तो भी 2-4 लफ्ज़ों से पता लग गया था कि संवार कर अच्छी तरह खूबसूरत तरीके से, संवार के मतलब खूबसूरत तरीके से अच्छी। यहाँ तो तुम लोग आए हुए हमारी नमाज़ें पढ़ रहे होगे, पढ़ा ही रहे होंगे, काबू आए हुए मोहतरम इत्फाल के और अपने मुरब्बी साहब के हैं 5 नमाज़ें। घर में कौन है जो 5 नमाज़ें पूरी पढ़ लेते हैं? अच्छा, स्कूल के जो बीच में वक्त में आती हैं सर्दियों में नमाज़ें, उनका क्या करते हो? ज़ोर असर? हाँ, घर के पढ़ लेते हैं घर आके पढ़ते हो तो वो तो मगरिब हो जाती है, फिर मगरिब और ज़ोर असर इकट्ठी पढ़ते हो? जी। क्यों, वहाँ कोई वक्त नहीं मिलता? स्कूल में अगर तुम कह दो कि हमने नमाज़ पढ़नी है, हमें 10 मिनट के लिए ज़रा ब्रेक दे दें, तो नहीं पढ़ सकते? कभी पूछा नहीं है। पूछो ना, ये शर्म नहीं आनी चाहिए। नमाज के बारे में तो जरूरत होनी चाहिए। जी। ठीक है ना? तो तुम लोग कहानियाँ सुनाते जो इसुल्ला खान साहब की, जी उन्होंने मलका के दरबार में फिर बेचैन हो गए थे और नमाज का वक्त हो रहा था, तो उनके लिए वक्त मुकर्रर कर दिया। तो नमाज फ़र्ज़ है, इसके लिए तुम्हारा एक अच्छा असर भी पड़ेगा, नेक असर पड़ेगा टीचर्स पे भी, स्टूडेंट पे भी, कि इनको अपनी नमाज़ों का ख्याल है। इसलिए कोशिश ये किया करो, जो एक तो ब्रेक तुम लोगों को वैसे ही होती होगी स्कूल में 11-12 बजे के करीब, टाइम देख लिया करो उन दिनों में, नमाज का अगर वक्त हो तो उसी में नमाज़ पढ़ ली, दोनों बेशक जमा कर लो। जी। सर्दियों में तो जमा कर सकते हो, ज़ोर असर इकट्ठी पढ़ लो। लेकिन 6 महीने 4 महीने मुस्तकिल आदत डाल देना घर आके मगरिब की नमाज़ से पढ़ना, ये गलत है। अच्छा, जी। आइंदा अगली सर्दियाँ आएंगी तो ख्याल रखना। और गर्मियों में तो नहीं, घर में आके पढ़ते, गर्मियों में भी वक्त मिल जाता है, लेकिन सूरज लेट डूबता है 9 साढ़े 9 तो वक्त होता है, लेकिन बेहतर यही है कि गर्मियों में ब्रेक में पढ़ लिया करो। जी। ठीक। कौन है जो स्कूल में पढ़ते हैं सर्दियों में? है कोई ऐसा जिसको शर्म ना आती हो नमाज़ पढ़ने से? वक्फे ना हो? कौन है? हाथ खड़ा करो। तो ज़ोर असर की नमाज़ किस तरह पढ़ते हो सर्दियों में? ऐनकों वाले मैं भी घर आके? जी, टाइम जब नहीं मिलता फिर जो ना मैं जो नहीं तो उसे देख लिया करो ना, टाइम ले लो। अगर मेरा नहीं ख्याल कि एतराज़ करेगा कोई। जी जाफिर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुज़ूर, मैं ट्रेन में पढ़ लेता हूँ। ट्रेन में? जी। तो ट्रेन में तो पढ़ लेते हो, स्कूल में भी पढ़ सकते हो। जी। 4 बजे छुट्टी होती है ना? नहीं, 2 बजे छुट्टी हो जाती है। 2 बजे छुट्टी होती है स्कूल में? जी। सारों को? हैं? बाज़ों को 3-4 बजे होती होगी स्कूल आते आते से, घर आते आते शाम को सूरज डूब जाता होगा। नहीं, ट्रेन में पढ़ लेते, ये देखते हो कि सूरज उस वक्त नीचे जाना शुरू तो नहीं हो गया, पीला तो नहीं हो रहा? अगर नीचे जा रहा है तो सूरज नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। डूबने के करीब है जब सूरज, उस वक्त अगर नमाज़ पढ़ते हो तो वक्त नहीं है नमाज का, असर का। जी जी जी। जी। कोई ज़रूरत दिखाओ थोड़ी सी। आधा जर्मनी में तो लोग अब इस्लाम की बातें सुनने लग गए हैं, तुम लोग शर्माते क्यों? अपने नमूने दिखाओ तो इंशाल्लाह अच्छा असर होगा। अच्छा जी, नाज़म पढ़ो समर अहमद साहब। प्यारे हुज़ूर, अच्छा। मैं तेरा डर छोड़ के जाऊँ कहाँ, चैन दिल आराम जा पाऊँ कहाँ, या नगर रोऊँ कहाँ, रोऊँ बता, या न चिल्लाऊँ
चिल्लाऊं कहाँ। तेरे आगे हाथ फैलाऊं नगर, फैलाऊं नगर। तेरे आगे हाथ फैलाऊं नगर, किसके आगे और फैलाऊं कहाँ। जहाँ तो तेरे दर पे कुर्बान हो गई, सर को फिर मैं और टकराऊं कहाँ। कौन गम खारी करे तेरे सिवा, बारे फिक्रो हुज़्न ले जाऊं कहाँ। दिल ही था सो वो भी तुझ को दे दिया, अब मैं उम्मीदों को दफनाऊं कहाँ। बढ़ रही है ख़ारिशे ज़ख्मे निहा, किस तरह खुजलाऊं खुजलाऊं कहाँ। कसरते इसिया से दामन तर हुआ, अब रे अश्के तौबा बरसाऊं कहाँ। मैं तेरा डर छोड़ के जाऊं कहाँ। चैन दिल आराम जान पाऊं कहाँ। इस्तफानीन के फुटबॉल मैच हुए तुम लोगों के कोई? किसी से नहीं खेले? पिछली दफ़ा एक लड़का आगे टांग तोड़ा गया था ना अपनी। इस तो डर के नहीं खेले हैं। जी हजूर इस्तफानीन कहाँ होके आए हैं?
وہاں پکڑو نا مائکرو فون پھر بتاؤ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے جرمنی والے کہیں سے ہو کے آئے ہیں. السلام علیکم حضور. ہم پہلے برسل گئے تھے واٹرلو نہیں ہم پہلے بیلجیم گئے تھے. واٹرلو گئے تھے؟ ہاں جی. پھر وہاں جنگ تو نہیں لڑی؟ نہیں ادھر ہم نے پہلے اس کا مونومنٹ بنایا وہ دیکھا؟ ہاں جی حضور. تکون پہ چڑھے تھے؟ جی. اس کی کتنی سیڑھیاں ہیں؟ جی کتنے سٹیپس ہیں اس کے؟ 220. 220 ہیں؟ جی. اچھا 226 ہیں شاید. چلو خیر. اچھا ہم نے پہلے پھر وہاں سے وہ جو جنگ کی فلم دکھاتے ہیں اندر میوزیم میں وہ جا کے دیکھیں؟ ہاں جو ادھر بھی گئے تھے. اسے ڈر کے دوڑتے نہیں آئے تھے ہر کر کے آواز آتی ہے؟ نہیں. اچھا جی. پھر ادھر ہم مسجد میں گئے تھے. ادھر ہم نے ایک ہاں مسجد میں وہ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ ہاں بیت اسلام. دلبیک گئے تھے. ہاں جی. ٹھہرے کہاں تھے؟ بیت السلام میں. وہاں مسجد میں ہی سو گئے تھے؟ ہاں جی. اچھا. تو پھر دن ہم نے فجر نماز. کھانا کھلایا تھا انہوں نے؟ ہاں جی. کیا رات کو بھول گئے؟ کافی کچھ کھلا دیا تھا. چلو خیر آگے. پھر ہم کل فرانس گئے تھے کل. ادھر سے ہم فیری لے کے ڈوور گئے تھے. فرانس میں مشن ہاؤس نہیں گئے؟ نہیں ڈوور گئے سیدھے. ہاں جی. پھر ادھر سے ہم آکسفورڈ. فیری ٹھیک تھی؟ فیری اچھی تھی. اسموتھ چلتی رہی؟ ہوا تو نہیں تھی تیز؟ ہوا تیز تھی. پھر یوں نہیں جہاں جھولتے رہے؟ نہیں. اچھا حضور پھر ہم آکسفورڈ گئے تھے. آکسفورڈ گئے تھے؟ جی. ادھر ہم مشن ہاؤس میں لگتا ہے تھا. پھر ادھر ہم نے زور اثر کی نماز پڑھی ہے تو کھانا کھایا تھا ادھر بھی. پھر ہم اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں یونیورسٹی ہم نے دیکھی تھی. ادھر سارا کچھ دیکھا تھا. فوٹوز بنائی تھیں. اور اس کے بعد ہم پھر ہارٹلے پول گئے تھے. ہارٹلے پول چلے گئے؟ ہاں جی. پھر وہاں کہاں ٹھہرے تھے؟ ادھر ہم مسجد ناصر. مسجد میں ٹھہرے تھے؟ ہاں جی. پھر انہوں نے خاطر کی تمہاری کھانا وانا کھلاتے رہے؟ ٹھیک. ہاں جی. اچھا کیا کھلاتے رہے؟ برگر؟ نہیں پہلے دن دال روٹی؟ نہیں پہلے دن مجھے لگتا ہے روسٹ تھا. اچھا روسٹ پومس. ایسا روسٹ تھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ روسٹ تھا؟ اچھا ٹھیک آگے. پھر ہم اگلے دن ہم نے لیک ڈسٹرکٹ گئے. ادھر وہاں کس جگہ گئے؟ ونڈرمیئر گئے یا کہیں اولس واٹر گئے؟ کہاں گئے تھے؟ اولس واٹر کے قریب جگہ ہے. اچھا وہاں ٹھہرے تھے رات؟ 2 رات. ہاں لیک ڈسٹرکٹ میں. ہاں جی. اچھا کیوں ہٹ بک کرایا تھا یا ہوٹل میں ٹھہرے تھے؟ کہاں ٹھہرے تھے؟ ہال بک کروایا ہوا تھا. ہال؟ ہاں جی. کون سا یوتھ ہاسٹل؟ ولیج ہال ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ادھر واٹر ملاک وہ نہر کے ساتھ وہ شہر سے بک کرایا تھا. پھر وہاں لیک میں کشتی میں بیٹھے کہ نہیں؟ نہیں. کشتی کی سیر نہیں کی؟ نہیں. اچھا پھر وہیں رہے یا وہاں سے اوپر بھی گئے سیر کر کے؟ ہم سیر بھی کی. وہاں ایک آگے جا کے پھر ایک جگہ بڑا اچھا ریزورٹ ہے لیک بھی ہے. اس سے آگے چلے جاؤ تو ایک پارک ہے جنگل فارسٹ میں بنی ہوئی ہے روپ وغیرہ. وہاں گئے نہیں گئے؟ نہیں. چلو ہم وہ ایک مائن میں گئے تھے ہم. اچھا مائن میں گئے تھے. ہاں جی وہ بڑی اچھی جگہ تھی. اچھا اور پھر اس کے بعد ہم برمنگھم گئے. برمنگھم گئے؟ ہاں جی. اچھا ادھر ہم نے وہ مسجد کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے. ادھر ہم گئے تھے. ادھر ہم نے زور اور اثر کی نماز پڑھی. جو بڑی مسجد ہے پرانی پہلی مسجد جو ہے پرانی بڑی والی. ایک تو اب نیا افتتاح ہوا ہے نا ایک اس جی ویسٹ میں شاید یہ کہاں ایک جو پہلے کی مسجد ہے جو پہلی مسجد جو ہے پہلے کی بہت بڑی جگہ ہے نا. ہاں جی وہاں گئے تھے نا. جی ادھر بھی ہم نے زور اور اثر کی نماز پڑھی ہے کھانا کھایا. پھر ہم ادھر لندن آ گئے. لندن آ گئے؟ جی. رات نہیں رہے برمنگھم؟ نہیں. اچھا تو لندن آئے ہوئے 2 دن سے؟ جی. ہیں پھر یہاں آ کے فجر کی نماز پڑھی؟ ہاں جی فجر کی نماز پڑھی ہے. یا زور مغرب عشاء کی پڑھی؟ ہاں جی ساری پڑھی. اچھا کل تم لوگ جلدی آ گئے تھے مسجد میں. آدھی مسجد پہ قبضہ کر لیا لوکل لوگوں کو نکال دیا ہیں. لیکن آدھوں نے پھر یہاں پڑھی ہال میں ہے نا. مسجد میں تو آدھے ہی آ سکے تھے لوگ تم میں سے میرا خیال ہے کچھ
کچھ نے یہاں بھی نماز پڑھی ہوگی کل فجر کی, ہے نا؟ اچھا, اور تم بھی مجھے مل کے گئے ہو پچھلے دنوں میں؟ نہیں, وہ نہیں ملے؟ اچھا, تمہارا ہم شکل کوئی ملا ہوگا. چلو, ہیں ہم بتانا, ہم اسلام آباد بھی گئے تھے. اسلام آباد بھی گئے تھے؟ جی. حدیقۃ المہدی نہیں گئے؟ نہیں, اسلام آباد سے ہم پھر برائٹن چلے گئے تھے. ہم اسلام آباد پہلے گئے تھے, ادھر ہم عثمان چینی صاحب سے ملے تھے, اور ادھر سوال تو ہم نے پوچھے تھے. 20 منٹ پہ جلسہ گاہ تھی, وہ بھی دیکھا نہیں تھے. خیر چلو, اچھا ہوا اسلام آباد پہ گئے تھے. ہاں جی, پھر ہم برائٹن گئے تھے. برائٹن چلے گئے تھے؟ ہاں جی. وہاں کیا کیا؟ وہاں ہم نے نماز پڑھی تھی. اور کھانا کھایا؟ جی, کھانا بھی وہاں کھایا تھا؟ ہاں جی. اچھا, انتظام تھا وہاں؟ ہاں جی. اچھا, تو سفر کی رپورٹ تو آ گئی, حالات سفر یہاں لکھے ہیں تو تم نے سنا دیے سارے. تو آفتاب احمد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریب ہو جاؤ, اس کو اونچا کر لو مائکرو فون کو. پیارے آقا, آج مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ آج ہمارے پیارے آقا کے ساتھ کلاس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سعادت ہمیں دوسری مرتبہ نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ علی ذالک. دعا ہے کہ خدا تعالیٰ مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کو ایسے ہزاروں دن نصیب کرے اور خلافت کی برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آمین ثم آمین. پیارے حضور, آج اس کلاس میں 59 اطفال شامل ہیں, جن میں سے 25 وقف نو ہیں, 9 نیشنل آرما ممبر اور 1 مربی سلسلہ شامل ہیں. مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی اللہ کے فضل سے 10 ریجنز پر مشتمل ہیں, جن کو 39 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے. جرمنی میں 2159 اطفال ہیں, جن میں سے 1301 معیار صغیر اور 868 معیار کبیر میں شامل ہیں. جرمنی بھر میں کل 227 مجالس ہیں. سیدی مجلس خدام الاحمدیہ کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ پیارے آقا ہمارے سالانہ اجتماع 2011 میں رونق افروز ہوئے, اور اس سے بھی بڑھ کر خدا کے احسان اور اعزاز کی بات یہ تھی کہ اس موقع پر پہلی مرتبہ پیارے آقا نے مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی سے الگ خطاب فرمایا اور انہیں زیر نسائے سے نوازا. ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور پیارے حضور کی شفقت کو سدا شکر گزار ہیں کہ ہمیں براہ راست خلیفہ وقت کے لبوں سے نکلے ہوئے انمول موتیوں کو سمیٹنے کی توفیق ملی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب اس تاریخی خطاب کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں دکھایا جاتا ہے. میں آج اس وقت آپ سے مخاطب ہوں, شاید پہلی دفعہ مجھے یاد کرانے اطفال الاحمدیہ جرمنی سے اجتماع پہ اس طرح براہ راست مخاطب ہوں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. بہرحال اطفال الاحمدیہ جماعت احمدیہ کی ایک ایسی تنظیم ہے جس پر مستقبل کا انحصار ہے. آج کے بچے کل کے نوجوان اور قوم کے رہنما ہوتے ہیں. جو ترقی کرنے والی قومیں ہوتی ہیں, ترقی کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں, وہ ایک نسل کے چلے جانے کے بعد وہیں کھڑی نہیں ہو جایا کرتی, بلکہ ان کے قدم آگے بڑھتے ہیں. اور وہ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک بچے اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھتے. آپ کے چہروں میں ہی مجھے آئندہ کے مستقبل کے لیڈر نظر آ رہے ہیں. جماعت کو سنبھالنے والے وہ عہدیدار نظر آ رہے ہیں جنہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقی کو میں کردار ادا کرنا. اس کے ساتھ ہی ہم پر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم پیارے آقا کی ان نصائح پر عمل کرنے والے ہوں اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
اجتماع کے یہ دن ہمارے لیے بہت یادگار ہیں۔ پیارے حضور از راہ شفقت خدام و اطفال کے ورزش مقابلہ جات میں بھی شامل ہوئے۔ آپ نے میر کبیر کے فٹ بال کا فائنل میچ بھی دیکھا۔ پیارے آقا، پچھلے سال کلاس میں ہم نے آپ سے اجتماع میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا تھا جو بفضل تعالیٰ پوری ہوئی۔ پیارے حضور، سال ہمارا سالانہ اجتماع انشاءاللہ اکتوبر میں منعقد ہو رہا ہے اور ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ شامل ہو جائیں۔ ہاں جی، اس دفعہ بھی شامل ہو جائیں۔ ہاں جی، چلو اچھا آگے چلو۔ تو ہم دوبارہ خلیفہ وقت کے وجود کی برکتوں کو سمیٹنے والے بن جائیں، آمین۔ چلو بس، ہاں جی، چلو بیٹھ جاؤ۔ اچھا، سفر کے حالات مشہود ہیں صاحب، دیکھتے ہیں اس میں یہ عبداللہ کچھ بھول تو نہیں گیا تھا؟ السلام علیکم حضور۔ اس کے حالات سن کے پتہ لگے گا تم کچھ بھول تو نہیں گئے تھے رستے میں۔ سیدی پیارے آقا، مجلس اطفال الاحمدیہ جرمنی کو اپنی تاریخ میں دوسری مرتبہ یورپ کے مختلف ممالک کی سیر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سیر کے پیچھے خیال یہ تھا کہ وہ اطفال جو اس سال مجلس خدام الاحمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں ان کو حضور انور ایدکم اللہ تعالی بناصر العزیز کے ساتھ ایک نشست کا موقع مل جائے تاکہ وہ مزید جوش اور جذبے کے ساتھ مجلس خدام الاحمدیہ میں اپنا قدم رکھیں اور جماعت کے فعال رکن بن سکیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جرمنی بھر کی مجالس سے ایسے تمام اطفال کے نام منگوائے گئے جو مجلس اطفال الاحمدیہ کے آخری سال سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے اس سفر کا آغاز فرینکفرٹ سے واٹرلو، برسل، آکسفورڈ، ہارٹلے پول، لیک ڈسٹرکٹ، اسلام آباد اور برائٹن سے واپس بیت الصبو فرینکفرٹ کا تھا، جس میں مختلف تاریخی و مقدس مقامات کی سیر اور پیارے آقا سے ملاقات شامل تھی۔ مورخہ 30 مارچ بروز جمعۃ المبارک ہم سب بیت الصبو فرینکفرٹ میں جمع ہوئے، جہاں رجسٹریشن کی گئی اور تمام پاسپورٹ اور دیگر کاغذات حفاظت کی خاطر جمع کیے گئے، اور جمعہ کی شام کو محترم صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ اور محترم نیشنل امیر صاحب جرمنی کے ہمراہ ایک نشست ہوئی جس میں سیر کی تفصیلات پر گفتگو ہوئی اور امیر صاحب نے ہمیں نصائح فرمائیں اور دعا کروائی۔ پیارے حضور، دوران سفر ہمارے لیے ہر نماز کے بعد ایک تلقین عمل کا پروگرام مختلف مضامین پر رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس مبارک کلاس کی تیاری بھی مختلف علمی مقابلہ جات کروائی گئی۔ اب سیر کی تفصیلات پیارے آقا کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ مورخہ 31 مارچ بروز ہفتہ کو ہم فرینکفرٹ سے واٹرلو بیلجیم کے لیے روانہ ہوئے کیونکہ حضور انور ایدکم اللہ تعالی بناصر العزیز نے گزشتہ سال اس تاریخی مقام کو دیکھنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ روانگی سے پہلے مکرم و محترم لائق احمد منیر صاحب مربی سلسلہ نے دعا کروائی اور سفر کا آغاز ہوا۔ تقریباً 2 بجے واٹرلو پہنچے۔ سب سے پہلے ایک قریبی گراؤنڈ میں نماز ظہر و عصر جمع کر کے ادا کیں اور دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہم نے تقریباً 40 میٹر بلند لائن پیرامید پر چڑھ کر جنگ واٹرلو کے میدان جنگ کو دیکھا۔ 18 جون 1815 کو واٹرلو کے مقام پر ہونے والی فرانس کے شہنشاہ ناپولیون کی آخری جنگ کو جنگ واٹرلو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتحادی فوج جن کے کمانڈر برطانوی والنگٹن اور جرمنی بلوشا تھے، انہوں نے مل کر ناپولیون کے خلاف جنگ کی اور اس جنگ میں ناپولیون کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد ہم ایک قریبی عجائب گھر کے اندر گئے جہاں پر پینٹنگز کی مدد سے اس جنگ کا منظر دکھایا گیا تھا، جس کا سب نے بہت ہی حیرت اور دلچسپی سے ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد ہم دلبیگ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں پر جماعت احمدیہ بیلجیم کا مرکز ہے، وہاں پر ہم نے ایک رات بسر کی۔ صبح جلد بیدار ہوئے اور مربی سلسلہ بیلجیم نے بیلجیم اور جماعت احمدیہ بیلجیم کی تاریخ سے آگاہ کیا۔ بعدہ تیاری کی گئی اور صبح ہم روانہ ہوئے اور تقریباً 11 بجے فرانس کی پورٹ کالے سے فیری لے کر UK کی بندرگاہ ڈوور پہنچے اور یہاں سے آکسفورڈ کے لیے روانہ ہوئے۔ مشن ہاؤس آکسفورڈ میں نماز ظہر و عصر ادا کی، کھانا کھایا اور اس تاریخی یونیورسٹی کے بیلیل کالج کو دیکھا جہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے 1934 سے 1938 تک تعلیم حاصل کی۔ یہاں کی انتظامیہ نے ہم سے اس دورہ کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے بارے میں مزید معلومات دریافت کرنے کی درخواست کی۔ مکرم و محترم صدر صاحب جماعت آکسفورڈ اس موقع پر ہمارے ہمراہ رہے اور معلومات دیتے رہے۔ آکسفورڈ دریائے آکس کے کنارے انگلستان کا ایک شہر ہے۔
اس جگہ انگلستان کا مشہور اور قدیم دارالعلوم واقع ہے جس میں منظم تدریس کا آغاز 1133 سے ہوا اور یونیورسٹی کی صورت اس نے 1163 میں اختیار کی۔ اس میں 28 کالج ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی شہر آفاق بدلین لائبریری دنیا بھر کی شہرہ آفاق بدلین لائبریری دنیا بھر کی ایک بہت بڑی لائبریری ہے۔ مقامی جماعت کی ضیافت کا بھی دلی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہارٹلے پول کے لیے روانہ ہوئے۔ ہارٹلے پول میں ہم تمام اطفال کو نماز ظہر و عصر کے بعد مکرم و محترم ریجنل امیر صاحب بلال ایٹکنسن صاحب نے ہارٹلے پول جماعت کا تعارف کروایا اور ڈاکٹر حمید خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی بے مثال قربانیوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ہم امیر صاحب کی ہمراہی میں قبرستان گئے اور ڈاکٹر حمید خان صاحب، ان کی اہلیہ اور دیگر مدفون احمدیوں کی قبروں پر دعا کی۔ بعد ازاں ہم نے اس فش اینڈ چپس ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا جہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ اردو کلاس کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور ساحل کے خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہوئے۔ کھانے کے فوراً بعد لیک ڈسٹرکٹ کے لیے روانگی ہوئی۔ یہاں پر ہم نے 2 دن قیام کیا اور سلیٹ کی کان دیکھی جس کا پتھر بکنگھم پیلس میں استعمال ہوا ہے اور اپنی مضبوطی اور خوبصورتی میں مشہور ہے۔ حضور ہم لوگ پتھر لے کے آئے تھے۔ اچھا، مارے تو نہیں کسی کو؟ پھر دکھا دو وہاں کھڑے ہو کے پتھر دکھا دو، تمہارے ادھر کیمرہ ہے نا، کیمرہ تمہیں دکھا دے گا لوگوں کو پتھر سلیٹ، اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کے مختلف سووینیر بناتے ہیں۔ یوں رکھو نا تاکہ دیکھ لیں، کیمرہ فوکس کر دے۔ چلو آگے۔ بروز بدھ ہم برمنگھم مسجد دارالبرکات کے لیے روانہ ہوئے اور مقامی جماعت نے ہمیں برمنگھم جماعت کی تاریخ سے آگاہ کیا اور ہماری احسن رنگ میں خاطر تواضع کی۔ اس کے بعد ہم مسجد فضل کے لیے روانہ ہوئے اور حضور انور ایدکم اللہ تعالی بناصر العزیز کے پیچھے نماز مغرب ادا کی۔ اگلے روز ہم اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے مزار پہ دعا کی اور پیارے حضور آپ کے گھوڑے دیکھے۔ ہماری بڑی تعداد نے ان پر رائڈنگ نہیں کی۔ اچھا چلو پھر۔ ہماری بڑی تعداد نے ان پر گھڑ سواری بھی کی۔ پکڑ کے گھوڑ سواری کیا کی؟ ڈاکٹر صاحب کو تو گھوڑا پکڑوایا ہوا ہے، وہ کیا یہ حال ہے کہ کھڑے گھوڑے سے الٹ پلٹ گئے۔ محترم عثمان چینی صاحب، گھوڑا سواری نہیں، گھوڑا گرائی کی۔ محترم عثمان چینی صاحب اور مکرم منیر الدین شمس صاحب کے ساتھ اس کے بعد ایک نشست کی اور جماعت کی پرنٹنگ پریس دیکھی۔ اس کے بعد ہم برائٹن کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پر ہم نے رویل پاویلین کے میدان میں اس جگہ پر نماز ظہر و عصر ادا کی جس جگہ پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے دورہ یورپ میں نماز ادا کی تھی۔ اس کے بعد ہم خلیج پہ وینسی کے لیے روانہ ہوئے جہاں پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ ولیم دا کنکرر والی خواب کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر ہم نے ویلٹن کی برج میں اس مقام پہ گئے جہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک توپ کے قریب نماز ادا کی تھی اور زمین پر اکڑوں بیٹھ کر پتھر کے سنگریزوں کی اور زمین پر اکڑوں بیٹھ کر پتھر کے سنگریزوں کی مٹھیاں بھریں اور فرمایا، کسریٰ کے دربار میں ایک صحابی کو مٹی دی گئی تو صحابی نے مبارک فال لیا کہ کسریٰ کا ملک مل گیا اور لے کر رخصت ہوا۔ شہنشاہ ایران نے آدمی بھیجے کہ وہ مٹی لے آئیں لیکن صحابی نے واپس نہ کی اور خدا نے بھی اس مبارک فال پر وہ سرزمین اسلام کو دے دی۔ حضور رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سنگریزوں کی مٹھیاں بھر کر اپنی جیبوں میں ڈال لیں۔ اس کے بعد ہم برائٹن میں چھتری کے مقام پر گئے جہاں پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ عظیم میں جان دینے والے سپاہیوں کی یادگار میں دعا کی تھی کہ جس طرح یہ ایک نشان ان لوگوں کا ہے جو ایک دنیاوی غرض کے لیے متحد ہوئے، اسی طرح اللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم الشان چھتری کے نیچے مشرق اور مغرب کو جمع کر دے۔ حضور نے دعا سے پہلے ایک تقریر بھی فرمائی تھی اور اس نظارہ کی تصویریں اس زمانے میں سینما والوں نے دکھائیں اور اخبارات نے مفصل خبریں شائع کی تھیں۔ بروز جمعۃ المبارک
کو ہم نے صبح سویرے مخزن تصاویر کی زیارت کی اور اس کے بعد حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصر العزیز کے پیچھے جمعہ ادا کیا۔ بعدہ ہم برٹش میوزیم گئے اور ہم نے سعودی عرب کی طرف سے لگائی گئی نمائش حج دیکھی۔ پھر ہم لڈ گیٹ گئے۔ یہاں پر حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے لندن پہنچ کر سینٹ پال کے گرجا کے دروازے کے پاس صحن میں اسلام کی کامیابی اور کسر صلیب کے لیے ایک لمبی دعا کی تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں سفر کرنے میں کافی مشکلات تھیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ سفر ہر لحاظ سے کامیاب رہا۔ پھر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے میزبانی کا حق ادا کیا اور احسن رنگ میں بڑی فکر اور محنت کے ساتھ ہمارے آرام کا بندوبست کیا۔ جزاہم اللہ احسن الجزا۔ چلو واپسی کب ہے؟ کل کہ آج؟ کل؟ اچھا، ترانہ السلام کو پیارے حضور۔ کام خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے۔ خلیفہ کے لبوں سے جو گلو جوہر بکھرتے ہیں، خلیفہ کے لبوں سے جو گلو جوہر بکھرتے ہیں، بڑے انمول موتی ہے یہ دولت ہم سنبھالیں گے، بڑے انمول موتی ہے یہ دولت ہم سنبھالیں گے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے۔ اسی کی راہبری میں یہ فلک تک جو رسائی ہے، اسی کی راہبری میں یہ فلک تک جو رسائی ہے، قسم مولا کی کھاتے ہیں یہ قامت ہم سنبھالیں گے، قسم مولا کی کھاتے ہیں یہ قامت ہم سنبھالیں گے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے۔ جو بازو کٹ گرے اپنے تو دانتوں سے اٹھائیں گے، جو بازو کٹ گرے اپنے تو دانتوں سے اٹھائیں گے۔ بہر کی مت لیوائے احمدیت ہم سنبھالیں گے، بہر کی مت لیوائے احمدیت ہم سنبھالیں گے۔ خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے، خلافت کے امی ہم ہیں، امانت ہم سنبھالیں گے۔ میرے رہبر
مرشد میرے راہبر میرے مرشد میرے راہبر میرے مرشد میرے راہبر میرے مرشد تیرے خدام کہتے ہیں تمہیں چھاؤں میں رکھیں گے تمازت ہم سنبھالیں گے تمہیں چھاؤں میں رکھیں گے تمازت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے جو نعمت چھن چکی پہلے وہ نعمت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے خلافت کے امی ہم ہیں امانت ہم سنبھالیں گے چلو جی اچھا ان سے آپ نے کرایہ بھی وصول کیا ہے یا اطفال الحمدیہ نے خرچ کیا ہے؟ تھوڑا سا کرایہ لیا تھا. وہ پیچھے کیا بیٹھے ہیں وہ خدام الحمدیہ اطفال الحمدیہ وہ نیشنل عاملہ ہے جو ساتھ آئے ہیں اطفال کی. ہاں جی. اچھا اچھا اور کیا کہتے ہو تھک گئے ہو؟ حضور میرا ایک سوال ہے. السلام علیکم وبرکاتہ. پیارے حضور میرا سوال ہے جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہم کو نماز قصر کرنی پڑتی ہے لیکن حضور میں نے بہت جگہ سنا ہے جب ہم ایک مرکز میں جاتے ہیں تو ادھر ہم کو پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے قصر نہیں کرتے. پیارے حضور ہمارے مرکز کون سے ہیں؟ آیا لندن بھی ہمارا ایک مرکز ہے؟ بات یہ ہے کہ جب بھی سفر میں جاتے ہو تم نے اگر اپنی نماز پڑھنی ہے تم قصر کرو گے چاہے وہ تم یہاں لندن میں آتے تب بھی. لیکن یہاں آ کے تم کیونکہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو امام پوری نماز پڑھا رہا ہے اس لیے پوری پڑھتے ہو. کوئی شرط نہیں ہے جب تم مسافر ہو تو یہاں بھی قصر کر سکتے ہو اگر اپنی پڑھ رہے تو. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے جی چلو. اور خلیفہ ثانی نے بعض وقت قادیان میں بعض لوگ آتے تھے پوچھتے تھے انہوں نے کہا تم قادیان میں بھی پڑھ سکتے ہو قصر لیکن اپنی پڑھ اگر تم نے مردوں نے تو نماز با جماعت پڑھنی ہے اس لیے مجبوری ہے پوری پڑھنی ہے. اگر اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو کہیں لیٹ ہو گئے ہو تو تم قصر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. ٹھیک. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. کل آپ نے کل جمعے پہ عبد القدوس شہید کے بارے میں بتایا تھا. میرا سوال ہے کرو سوال. کیا اس طرح کی مخالفت جرمنی میں یا یورپ میں آئے گی؟ یہ اگر جماعت کی تعداد پھیلنی شروع ہو جائے تو کوئی بعید نہیں کوئی پتہ نہیں کہ ایسی مخالفتیں شروع ہو جائیں. یہ تو تعداد پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا جماعت احمدیہ کا پھیلاؤ اور وسعت ہوگی. بہرحال یہاں مخالفتیں جو جماعت کی تعداد بڑھنی شروع ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ جماعت بڑھ رہی ہے اور لوگ اس کے زیر اثر آ رہے ہیں تو یہی لوگ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض مخالفت کریں. عیسائیت میں سے بھی لوگ پادری اٹھیں مخالفت کریں. اسلام کے خلاف تو بولتے رہتے ہیں نا. اب مثلاً کینیڈا میں
جب میں نے کہا کہ دور دور جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو، احمدیت اور اسلام کو پیغام پہنچاؤ، تو کینیڈا بہت بڑا وسیع ملک ہے، تو وہاں جب دور دراز علاقوں میں گئے، پہلی دفعہ گئے، کونسل سے بات کی تو انہوں نے اپنے ہال دیا ہے، چرچ میں پادریوں سے بات کی، انہوں نے کہا ہاں ہاں بڑی خوشی کی بات ہے، تم آؤ اور اپنے بارے میں بتاؤ۔ تو جب ہمارے وفد نے جا کے بتایا پہلی دفعہ تو لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ لگا، اس کی خوبصورت تعلیم کے بارے میں پتہ لگا، ان کو بڑا اچھا لگا، توجہ پیدا ہوئی۔ اگلی دفعہ گئے تو اور زیادہ لوگ آئے، 1200 کلومیٹر 2000 کلومیٹر سفر طے کر کے گئے دور ریموٹ ایریاز میں۔ جب تیسری دفعہ گئے تو بعض چرچ کے پادریوں نے مخالفت شروع کر دی کہ یہ لوگ تو ہمارے لوگوں کو کھینچ کے لے جائیں گے، تو یہ ابتدا مخالفت کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جب زیادہ بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ شدت ہو، لیکن اس حد تک شدت شاید نہ ہو، کیونکہ ان ملکوں میں قانون کا احترام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو قانون کوئی نہیں نا۔ جب یہ مذہبی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اپنے پڑھے لکھے ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، تو شدت نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مذہب سے لا تعلق ہو چکی ہے، اس لیے ایک ہو سکتا ہے ایک مذہبی طبقہ مخالفت کرے، لیکن حکومتی سطح پر امید ہے کہ مخالفت ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگی، لیکن مخالفت ہوتی ہے جہاں، وہاں جماعت کے پھیلنے کے مزید رستے کھلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارا یہ کام ہے ابھی امن میں اپنے نمونے دکھا کے اتنی تبلیغ کر لو کہ جب ان کو مخالفت کا خیال آئے اس وقت تک تم ویسے ہی اتنی تعداد میں ہو چکے ہو کہ یہ کچھ کر نہ سکیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ اور کوئی نہیں، کسی کو نہیں ہے۔ ہاں تم نے کچھ کہنا؟ السلام علیکم پیارے حضور، میرا ایک سوال ہے کہ جو تیسری جنگ عظیم ہوئے گی اس سے کیسے حالات ہوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خواب دکھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب تو نہیں دکھائی، لیکن شواہد ایسی ہیں، ایسی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہوگی، قریب ہوگی، اور بہت سارے لوگ اب اس بارے میں کہنے لگ گئے ہیں۔ حالات تیسری جنگ عظیم کا اگر تمہارا یہ سوال ہے کہ حالات پیدا ہوں گے تو کیا کس قسم کے حالات پیدا ہوں گے تو جنگ شروع ہوگی؟ کیسے ہوئیں گے کہ تو وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے ملکوں میں بھی ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ملکوں کے اندر لڑائی ہے۔ پھر یہ شدت پسند طبقہ جو ہے، مولوی طبقہ جو ہے، جس طرح مصر میں اوپر آ گیا، تونسیا میں اوپر آ گیا، یہ لوگ آئیں گے، اوپر آئیں گے جب ان کو یہ سمجھ خیال آ جائے گا کہ ہماری بڑی طاقت ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ جنگ کے راستے کھولنے کی کوشش کریں یا مغرب کے خلاف کچھ بولیں۔ اسرائیل اور ایران کی جو ٹسل شروع ہوئی ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ امکان ہے کہ وہ سیریا پہ بہت زیادہ زور ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک الہام بھی ہے کہ جنگ ہوگی اور اب تباہی ہوگی اور اس کا مرکز ملک شام ہوگا، تو یہ بعید نہیں کہ ملک شام سے ایسی حالات پیدا ہو جائیں جو ابھی تک مغربی دنیا اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں دب رہے۔ تو پہلی جنگیں جو ہوئی تھیں ان کا ابتدا یورپ سے ہوئی تھی، لیکن اب غالب امکان یہی ہے کہ جنگوں کی جو اب جنگ ہوگی جس کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ شعلے بھڑک رہے ہیں ہر جگہ، وہ ایشیا سے بھی ہو۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ نہ ہو، کیونکہ جب ہوگی تو انتہائی تباہی ہوگی۔ ہر ایک چھوٹے بڑے ملک کے پاس اسلحہ ہے، کچھ لوگ تو سینس استعمال کریں گے، لیکن جب فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں دیکھتے، تو جن کے پاس ایسے ہتھیار ہیں مولک قسم کے، وہ ان لوگوں میں سینس بھی نہیں ہے اور ٹریگر ہیپی بھی ہیں، مارنا دھاڑنا تو عام سمجھتے ہیں، جس طرح القاعدہ اور دوسری تیسری تنظیمیں جو ہیں وہ ہر جگہ معصوموں کو ویسے ہی بموں سے اڑا دیتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی اس سے نہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے اگر جنگ ہو تو ایٹمی جنگ نہ ہو، روایتی اسلحے سے ہی ہو، اور اگر لیکن امکان یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ بڑے پیمانے پہ ہوئی اور بلاک بن گئے تو کہیں ایٹمی جنگ نہ ہو جائے، اور وہ جو تباہی آئے گی وہ بڑی خوفناک تباہی ہوگی۔ چلو پھر آپ مسافہ کر لو، کیا تم کیا کہتے ہو؟ اتنی دیر بعد ہوش آئی تمہیں؟ چلو کرنا ہے تو جلدی سے کرو پھر۔
سوچ کے سوال آیا ہے بڑی دیر بعد. السلام علیکم. السلام. میرا سوال ہے آپ نے تیسری جنگ الہی کے بارے میں ذکر کیا تھا ایک دوائی وہ ایک دوائی کا ذکر کیا تھا. وہ دوائی آپ نے فرمایا تھا کہ ہم لیں ایٹم اور ریڈیو ایکٹیویشن کی سیفٹی کے لیے. اور میرا سوال ہے کہ ہم وہ دوائی آپ سے شروع کریں کھانے کے یا بعد میں؟ بات یہ ہے کہ پریونٹیو کے طور پہ وہ دوائی کارسینوسن اور ریڈیم برومائڈ CM کی طاقت میں پوٹینسی میں ایک ہفتے میں کھا کے کارسینوسن کھائیے تو نیکسٹ ویک ریڈیم برومائڈ کھاؤ, اس سے نیکسٹ ویک کارسینوسن کھاؤ, اس سے اگلے ہفتے ریڈیم برومائڈ کھاؤ, اس سے اگلے ہفتے کارسینوسن, اس سے ریڈیم برومائڈ. 3 خوراکیں کھا لو ابھی تو پریونٹیو کے طور پہ ٹھیک ہے. اس کے بعد 6 مہینے سال بعد پھر ایک کورس کر لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کرے کہ ایسے حالات نہ ہوں, لیکن کر لو تو کوئی نقصان نہیں. بعض لوگ بڑے ڈرتے ہیں کہ اتنی ہائی پوٹینسی میں کھاؤ تو نقصان نہ ہو, لیکن کوئی اچھا فرق نہیں ہے. 12 سال سے اوپر کے جتنے ہیں نا, وہ 13-14 سال سے اوپر کے لوگ وہ کھا سکتے ہیں. جو چھوٹی عمر کے ہیں وہ 1000 میں کھائیں. ٹھیک جی ٹھیک. وہ پچھلے والے نے پہلے یاد کیا تھا, اس کو کھڑے ہونے دو تم. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل اور ایران کو ایک خط بھیجا تھا. میرا سوال ہے کہ خط میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ اس میں میں نے کیا لکھا تھا؟ اس میں نے لکھا تھا کہ ہوش کرو, پاگل پن نہ کرو, ایک دوسرے کا جنگ ٹھونسنے کی کوشش نہ کرو, نہیں تو تباہی جو ہے وہ ایک ملک کی نہیں ہوگی, بہت سارے ملکوں کی ہوگی. وہ خط ریویو ریلیجن میں چھپ گیا ہے, اس میں سے پڑھ لینا. ٹھیک ہے, چلو پھر وقت ختم ہو گیا ہے, اب نماز کا وقت ہو رہا ہے.